अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट ओवैस तौहीद साहब और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब भी। नाज़रीन, हमने देखा कुछ दिनों पहले से पंजाब में सियासी तब्दीली की बात शुरू हो चुकी हुई है और कल एक ख़बर सामने आई है कि में भी शायद सीएम पंजाब को हटा भी दिया जाए। आज उस खबर की तरदीद कर दी गई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से पंजाब में सियासी तब्दीली की बात हो रही है, अगर तो ये तब्दीली हो जाती है तो क्या आगे आने वाले दिनों में हम मरकज में भी कोई तब्दीली देखेंगे? एकदम से -1 की बातें भी हुई हैं। अब देखना ये मामला कहां पर जाता है। इसके साथ साथ आज की जो एक और अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जो कुलभूषण यादव थी उनको दूसरी बार काउंसलर रसाई दे दी गई है। उनकी आज भारतीय हाई कमीशन के 2 काउंसलर से 3 बजे मुलाकात भी हुई है। अब इस पर भी हम देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। इस हवाले से पाकिस्तान कहां पर स्टैंड कर रहा है, अब इंडिया का आगे क्या रिएक्शन होगा। इसके साथ साथ और भी मजीद टॉपिक्स हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं आज की क्या खबर गरम। कुछ दिनों पहले एक बात सामने आई थी कि शायद पंजाब में सियासी तब्दीली आने वाली है, फिर कल एकदम खबर सामने आई उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा है। आज उस खबर की तरदीद कर दी गई है। हमेशा ऐसे हम देखते हैं कि जब भी खबर की तरदीद की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रकात जरूर होते हैं। तो क्या अब भी कोई खबर गरम है? देखिए, मामला ख़त्म नहीं हुआ। देखिए, आज टिका खान सानी हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, उनकी खबर है कि जी ये बात तय हो गई है कि जी बुज़दार साहब को, उस्मान बुज़दार जो सीएम है, उनको नहीं हटाया जा रहा है। देखिए, अब 2-3 चीज़ें हैं जिस पे भरपूर गौर करने की ज़रूरत है। 18 माह हो चुके हैं, एग्जैक्टली यूँ समझ लें कि तकरीबन 2 साल होने को हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, और हम पिछले चंद माह से देख रहे हैं कि जिस तरीके से बेतहाशा एक्टिविटी और फायरवर्क देखा जाता है पीटीआई के अंदर, पार्टी के अंदर, कैबिनेट में देखा जाता है, कोर कमेटी में देखा जाता है, मीडिया कमेटी में देखा जाता है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और जगहों पे भी कि जी मामलात किधर जा रहे हैं। अब बुज़दार साहब का मसला ये है कि 2 सालों में हमने बड़ा कम देखा। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर के होते हुए इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आई। मसलन आप देखने के 4 आईजी तब्दील हुए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, गालिबन 5 या 4 तो हैं, 5 भी हो सकते हैं। फिर 3 फाइनेंस सेक्रेटरी जो है ना 3 तब्दील हुए, 4 हेल्थ सेक्रेटरी तब्दील हुए। इसके अलावा थोक के हिसाब से आए दिन सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरी के आगे पीछे होते रहते हैं। वो सब कुछ क्या शो करता है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द गवर्नमेंट, ठीक है ना, पंजाब के हवाले से। अब ये सिलसिला चल रहा था कि जी पंजाब चल नहीं पा रहा, पंजाब में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया है, क्राइम रेट बढ़ता चला जा रहा है, डिलीवरी नहीं है, नए प्रोजेक्ट नहीं शुरू किए जा रहे, एक्विजिशन बराए एक्विजिशन, तनकीद बराए तनकीद, फिर भी वज़ीर आज़म को उन पर पूरा एतमाद। देखिए, बात यह है कि अब ये बात पिछले दिनों से ये वाक़तन बहुत आगे गई कि जी अब शायद वक्त आ गया है कि उनको हटाया जाए, कारकर्दगी नहीं है, और इसकी वजह से पंजाब फेडरल गवर्नमेंट के बारे में भी लोग बातें करते हैं। फिर उनके बाकी 2 सूबे हैं उन पर भी बात जाती है कि जी मसला क्या हो रहा है। अब हुआ ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी एक बड़ी सीरियस किस्म का एक एफर्ट हुआ था, इस हवाले से कहा जाता है कि जी फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के, भाई देवे आज हमारे उनके प्रोग्राम में आना था, किसी वजह से वो रह गए, ठीक है। कहा जाता है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया कि देखें जी पंजाब के MPs बड़े नाखुश हैं, नाराज़ भी हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर हैं पार्टी के बाहर हैं, तो आप बेहतर है कि आप उनको भी मुलाकात किया करें, उनसे भी। वो कहा जाता है कि अभी रिसेंटली मोहसिन लगारी साहब जो वज़ीर भी हैं, MPA भी हैं और जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ है, बड़े तकड़े आदमी हैं, उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कराएगी और बुनियादी तौर पे यही कहा जाता रहा कि शायद वो नेक्स्ट कैंडिडेट हो सकते हैं उस हवाले CM पंजाब के हवाले से। और ये बात खासी आगे तक गई और कहा जाता है कि उनको और हलकों से भी कुछ सपोर्ट हासिल है। अब ये कहा जाता है कि जो हमारे मुख्तलिफ हलके हैं, हमारे पावर दैट भी है, वो भी परेशान है कि जी मामला नहीं चल रहा। एक तो गवर्नेंस नहीं है, इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, हर चीज़ रुक गई है, स्टैंड स्टिल है। पंजाब ख़ास तौर पे वहाँ पे मामला ठीक नहीं हो रहे। क्या वजह? देखिए, जब से पंजाब में बुज़दार साहब को लगाया गया वहाँ पे पावर सेंटर जो है ना वो अभी तक अब काम कर रहे हैं। इनके अलावा आप देख लें गवर्नर पंजाब साहब जो हमारे चौधरी सरवर हैं, उनकी आज प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है। कहा जाता है कि कुछ उनसे भी इस हवाले से बात हुई है। वैसे तो कहा जाता है डैम फंड के हवाले से बात हुई, लेकिन इत्तलात हैं कि ये इशू भी सामने आया था।
پھر آپ دیکھ لیں کہ شاہ محمد قریشی فارن منسٹر ہیں لیکن ان کا بڑا پرفاؤنڈ انٹرسٹ پنجاب میں ہے, وہ بھی بننا چاہتے ہیں. بائی دی وے فواد چوہدری صاحب کا بھی بڑا ذہن تھا, یہ آپ کو پتا ہے ایم این اے بھی تھے, ایم پی اے کا الیکشن بھی جیتا تھا, یہ بھی کینڈیڈیٹ تھے سی ایم پنجاب کے لیے. پھر آپ دیکھ لیں وہاں پہ علیم خان صاحب جو اب کہا جاتا ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب کے بڑے قریب تھے, جہانگیر صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں, نیب کے اندر بھی کچھ عرصہ رہے, وہ اب ہیں آج کل کہا جاتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو بہت سے حوالے سے ان کے قریب بھی ہیں, اور کیونکہ وہ چودھری کے ساتھ بھی بڑے قریب ہیں جو کہ ایم ایل این کے ہیں, تو لہٰذا گو بٹوین بھی ہیں کئی حوالوں سے. تو پاور سینٹر میں آپ دیکھ لیں گورنر پنجاب صاحب بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے کہا جاتا ہے پرویز الہی صاحب جو اسپیکر ہیں, ان کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر آپشن آ جاتا ہے تو کس کو چوز کیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو نام تو بہت آتے رہتے ہیں, سوال یہ ہے کہ جی کیا فیصلہ کر لیا گیا. دیکھیں فیصلہ فی الحال تو بظاہر لگتا ہے کہ ہوتے ہوتے ڈیلے ہو گیا, رک گیا ہے. اس کی وجہ باتیں ہوئی ہیں, دیکھیں باتیں ہوئی ہیں, باتیں بالکل ہو رہی ہیں. اس کی وجہ بڑی ہے کہ جیسے پنجاب میں آپ دیکھ لیں ہر چیز رک کے رہ گئی ہے. دوسرا بہت پریشر ہے پرائم منسٹر پہ, ہر طرف سے دباؤ ہے کہ جی ان کو ہٹایا جائے, کوئی اور بندہ لایا جائے, آپ کی ساکھ خراب ہو رہی ہے. پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ بزدار صاحب کو ہٹانے کا مطلب ہے کل آپ کی بھی باری آ سکتی ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی بزدار صاحب کو اگر ہٹا دیا جاتا ہے تو نیکسٹ کون ہوگا. وہ کہتے ہیں وہ بھی بڑی مشکل ہے ان کے لیے کہ کس کو لایا جائے. اگر لایا جائے گا تو کیا اتفاق, کوئی آپشن نہیں ہے اور کوئی اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ بھی آ سکے. بات یہ ہے کہ آپشن تو ہر دور میں ہر دفعہ مل جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ 2 سالوں میں جو کارکردگی رہی ہے بزدار صاحب کی وہ معذرت کے ساتھ ایسی نہیں رہی کہ آپ دیکھ لیں پارٹی کے اندر بھی باتیں ہوتی ہیں, پارٹی سے باہر بھی ہوتی ہیں. اب کل کیبنٹ میٹنگ میں کہا جاتا ہے وہاں پہ بھی یہ ایشو آیا تھا. بھائی دی وے کیبنٹ میٹنگ میں کل 2 اور بڑے جھگڑے بھی ہوئے ہیں. فواد چوہدری صاحب کا کہتے ہیں بڑا اپنا شفقت صاحب جو ہیں, شفقت محمود صاحب, ان کے ساتھ سخت لڑائی ہوئی. ان کی کس بات پہ ہوئی گئی, انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ جی ہماری منسٹری میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نئے لوگوں کو لایا جائے جو کام کریں. 1.5 لاکھ سے زیادہ تنخواہ پہ کوئی آنا نہیں چاہتا, آپ ایم پی بند دیں 15-20 لاکھ. اس پہ کہا جاتا ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنا دی جس میں ڈاکٹر عشرت بھی ہیں, اس کے بعد اپنے شفقت محمود صاحب بھی ہیں, اور انہوں نے کہا جی آپ فیصلہ کریں. اس پہ فواد چوہدری صاحب بڑے ناراض ہوئے کہ جی ان کو میری آپ ڈومین میں کیوں لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو سنا ہے سخت الفاظ وہاں پہ ان کال فار کا لفظ یوز کیا گیا, جو کہا انہوں نے جو تنقید ان پہ ہوئی فواد چوہدری صاحب کی طرف سے, جس کے جواب میں ان کال فار کہا انہوں نے اپنے شفقت محمود صاحب ہیں. پھر کہ الیکٹرک کے مسئلے پہ کہتے ہیں بہت لڑائی جھگڑا ہوا, تو میں سخت ہوئی. حفیظ شیخ کے بارے میں, اسد عمر کے بارے میں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اسد عمر صاحب کو کراچی سے تعلق ہے, وہ نہیں چاہتے کہ کراچی کا ماحول اس طرح خراب ہو, بجلی نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر بجلی کے ریٹ وہاں بڑھانے کی بات نہیں بڑھاتے تو 77 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے. اسد عمر کہتے ہیں نہیں آپ کو سبسڈی دینی پڑے گی. حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں سبسڈی نہیں دی جائے گی. پھر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اسد عمر صاحب ECC میں کچھ اور بات کرتے ہیں, کیبنٹ میں کچھ اور بات کرتے ہیں. تو کیبنٹ میں بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اصل مسئلہ ماریہ پنجاب میں اب یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب نے جو بیان دیا تھا نا, وہ بڑا تہلکہ خیز بیان تھا کہ 6 ماہ دے دیے گئے ہمیں. وہ واقعتاً 6 ماہ دیے گئے ہیں. آج اس کا بھرپور اظہار پھر سب حلقوں میں ہو رہا ہے کہ جی اب ہر چیز رک گئی ہے. دیکھیں نا مہنگائی نہیں رک رہی ہے آپ سے. گندم آپ کے پاس ہے لیکن آپ دیکھ لیں آٹا مہنگا ہے. چینی آپ کے پاس ہے, چینی مہنگی ہے آپ کو. آپ دیکھ لیں بجلی وافر مقدار میں موجود ہے لیکن لوگوں کو بجلی نہیں, ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ ہر طرف ہو رہی ہے. ہر چیز خراب ہو گئی ہے. PI کے اوپر لوگوں کی نظریں, روز ویلٹ ہوٹل کس کو لے کے دینا ہے. بات کرنا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے, جو بات تھوڑی سی ختم کر دوں, بات یہ ہے کہ جس طرح پنجاب کے چیف منسٹر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, فار دا ٹائم بینگ شاید معاملہ رک گیا ہے, لیکن یہ رکنے کا نام نہیں لے گا, اس لیے کہ کارکردگی بالکل خراب ہے ان کی. کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں. پارٹی کے MPs ان سے ناراض ہیں, جو اتحادی ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہیں. چودھری برادران کہتے ہیں کہ جی ہمارے دوسری طرف سے پھر آ کر مسلم لیگ نون اور PTI پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تو آ کر مل رہے ہیں. دیکھیں ان کا ملنا اور ہے, ان کا ملنا اور ہے. وہ اگر ملتے ہیں آ کے تو وہ اپنی ان کی پارٹی کے ساتھ ناراضگی. PMLN کو لوگوں ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہماری پارٹی کہاں ہے, ہمارا صدر جو ہے نا, ہمارے لیڈر لندن بیٹھے ہیں, صدر ہمارے جو ہیں شہباز شریف صاحب وہ آتے نہیں ہیں, ملتے نہیں ہیں. وہ ان کی اپنی ناامیدی ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں, ریزرویشن ہیں ان کی, وہ اس لیے ملتے ہیں. آ کے میسیجنگ سگنلنگ ہوتی ہے, پوسٹرنگ ہوتی ہے کہ جی کیا حاصل کرنا ہے. لیکن پارٹی کے اندر اگر آپ MPs ناراض ہیں, آپ کے اتحادی ناراض ہیں, تو یہ ایک بڑا غلط سگنل ہوتا ہے کہ بھی وجہ کیا ہے.
ڈیولپمنٹ بجٹ وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ دیا جائے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وزار صاحب جن کو ملنا چاہیے ان کو نہیں مل رہے ہوتے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ یہ لنک کر دیا گیا ہے پنجاب کا چیف منسٹر کا بھی، اور یہاں پہ سینٹر میں بھی کیا ہونا ہے. جو 6 مہینے دینے کی بات ہے، 6 مہینے میں اب کیا ہوگا نو باڈی نوز. ٹھیک ہے سر، ہمیں ابھی سب جوائن کیا صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں. اور ویسے ویلکم ٹو دی شو. بتائیے گا جس طرح سے ابھی احتشام صاحب نے بات کی ہے کہ عثمان بزدار کو جو ہے جس طرح سے ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور جو فواد چودھری صاحب کی بات ہے کہ جو 6 مہینے کا وقت دیا گیا ہے، یہ واقعی میں 6 مہینے کا وقت دیا گیا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ سوالیہ نشان ہے اور ان کی سلیکشن، اور یہ بحث کل جا رہے ہیں اور اب جا رہے ہیں، اور یہ کافی عرصے سے بازگشت کرتے ہیں حلقوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ عثمان بزدار صاحب طور پہ چلے جائیں گے، ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ کے طور پر. اور عمران خان صاحب نے جو سوال نکالا تھا وہ اس وجہ سے نکالا تھا کہ تحریک انصاف میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے تھے اور بہت سارے وزیر اعلیٰ بن گئے، جس میں خود قریشی صاحب آپ کی آڈیو اب بہتر ہوگی، فواد چودھری صاحب بھی ہمارے لیے تھے، پھر دلائی صاحب کا نام لیا رہا تھا. دیکھیں 2-1 سے زائد مرتبہ اعلیٰ ترین ہم نے عمران صاحب اور اویس صاحب آپ کی آڈیو، اویس صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آڈیو کلیئر نہیں آ رہی ہے. جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے، میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گی کہ ان کی آڈیو کا ایشو جو ہے وہ کریں. بیرسٹر صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا. بیرسٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو. بتائیے گا جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں عثمان بزدار صاحب، اور جو تبدیلی کی باتیں ہیں وہ ہیں تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دی گئی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا واقعی جو فواد چودھری صاحب کی بات تھی کہ 6 مہینے کے لیے صرف وقت دیا گیا ہے، اگر تو ڈیلیور کر سکے تو ٹھیک ہے، نہ کر سکے تو تبدیلی ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس پہ کیا ٹیک لیں گے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، شعیب رزاق بات کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھ. جی سر، آپ سے کویسچن کیا. اچھا دیکھیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ ود ان پارٹی اگر کوئی بندہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو میرے خیال میں تو اس کا ایجنڈا کلیئر ہوتا ہے کہ ہی وانٹس ٹو بی ریپلیسڈ. جہاں تک بزدار صاحب کی کارکردگی کا تعلق ہے، بزدار صاحب واز نیور اے کینڈیڈیٹ ٹو ڈیلیور. یہ تو مطلب اس کے پیچھے کوئی ریشنل تو تھا نہیں کہ بزدار صاحب کو کیوں رکھا گیا ہے. بزدار صاحب کو رکھنے کی وجہ جو تھی وہ ریشنل یا میرٹ یا کریڈینشل کی بیس پہ تو تھی نہیں. ایک قسم کی ایک پرسیپشن تھی، یا وہ ڈیولپ کر دی گئی یا اس پہ بلیو کر دیا گیا کہ اگر وہ یہ رہیں گے تو وہ بہت ساری باتیں لوگوں کو پتہ بھی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ بزدار صاحب واز دیئر آن دی بیسس آف ہز پروڈینشیل ٹو ڈیلیور، اور یہ تو ہم ساروں کو پتہ ہے. اب آپ پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، شعیب صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈیلیور ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بالکل صحیح کہا انہوں نے. وجہ یہ ہے کہ 2 سال میں وہ کہتے ہیں اٹھان بتا دیتی ہے، جب آپ کو لایا جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں وہ پچھلے دنوں ایک پھوپا ہوا، ایک ٹی وی کو انٹرویو دینے کی بات ہوئی، اب بہت مشہور ہو گئی بات، نہیں ارینج کروایا پھر چھوڑ کے چلے گئے. ریٹن سوال بھی تھے، اس کا جواب بھی تیاری کر کے اگر بلوا لیا جاتا تو ٹھیک تھا. پتہ نہیں کس نے یہ مذاق کیا ان کے ساتھ، یہ کانسپریسی تھی کیا تھی، یہ تو حکومت کو دیکھنا چاہیے. جو اگر کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایسا ہوا ہوگا. نہیں ہوا تو ڈیفینیٹلی ہے، ہوا تو ڈیفینیٹلی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا مذاق ہوا حکومت کے ساتھ، سی ایم پنجاب کے ساتھ ہوا، تو دیکھنے والی بات ہے. گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے ایسا کیوں ہے. اگر آپ نے باتیں نہیں کرنی، آپ نے کسی کو انٹرویو نہیں دینا اور بات ہے، لیکن سوال ہے کہ جب آپ کمٹ کر کے آپ بھاگ جاتے ہیں اس کا مطلب آپ کے پاس کہنے کے لیے نہیں ہے. دیکھیں ماریہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب لوگ بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں. یہ پارٹی کے اندر بات ہو رہی ہے، یہ کیبنٹ کے اندر بات ہوتی ہے، کور کمیٹی میں بات ہوتی ہے، میڈیا کمیٹی میں بات ہوتی ہے، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اپنے طور پہ بلاتے ہیں، جن کو وہ تھنک ٹینک کا کسی نہ کسی کا حصہ ہوتے ہیں، یا جن سے وہ دیانتداری سے کو اوپینین دیتے ہیں. میری اطلاع کے مطابق پچھلے دنوں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ٹاپ کے لوگ سب طرف سے تھے، سب اداروں کے لوگ تھے، اور یہی بات ہو رہی تھی جی کارکردگی کدھر ہے. اور پھر سخت یہ ہوئے کہ جی جو لوگ چاہتے ہیں تبدیلی آئے، ان کے پاس کوئی آپشن ہے. لیکن یہ بڑی بات ہے، آپشن اگر
فار دا ٹائم بینگ کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کارکردگی جو نہیں دکھا رہا اس سے پوچھا نہ جائے. ٹھیک ہے, آپشن تو اب یہی بات ہے نا, جس طریقے سے بات ہوتی تھی کہ جی شہباز شریف صاحب کو لایا جائے. شہباز شریف صاحب جس طریقے سے لندن سے آئے ہیں, ان کا بڑا سہیل واحد صاحب کا انٹرویو بڑا مشہور ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی سب چیزیں تیار تھی, میں پرائم منسٹر کے لیے مجھے آگے کر دیا گیا تھا, اب کیا تبدیلی ہوئی. یہ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ بالکل شیخ رشید جو کہتے ہیں نا وہ میری پارٹی کے ہیں, وہ بھی مقتدر حلقوں کے بہت قریب ہیں. وہ بالکل چاہتے ہیں کہ مزاحمت کا بیانیہ جو ان کے بڑے بھائی صاحب کا ہے, مریم صاحبہ کا, وہ نہیں ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں مفاہمت کی سیاست میں بلیو کرتا ہوں. وہ بالکل ٹھیک ہے ان کا نقطہ نظر. اسی حوالے سے آج بھی ان کو جس کو کہتے ہیں راستے سے ہٹایا نہیں گیا, ان کو وہ بھی ابھی لائن میں ہیں, ان کے معاملات بھی ابھی ٹھیک چل. اب سوال ہے کہ اس وقت ان کو نہیں لایا گیا. ایز وی اسپیک پیپلز پارٹی سے کوئی آپشن نہیں ہے, تھرڈ آپشن کوئی نہیں ہے. آپ نئے الیکشن کرا نہیں سکتے, نیشنل گورنمنٹ بن نہیں سکتی. پھر کیا ہے, پھر اس گورنمنٹ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا نا. اب کتنا ٹائم دیں گے؟ خود پرائم منسٹر نے کہا تھا مجھے 100 دن دے دیں, پھر انہوں نے کہا 100 دن کچھ نہیں ہے, مجھے 3 ماہ دے دیں, پھر کہا جی 1 سال دے دیں. اب 2 سال دے دیا. پرائم منسٹر صاحب ناراض نہیں ہیں, آپ سے, مجھ سے, میڈیا سے بھی بہت ناراض دکھائی دیتے ہیں. ان کے ناراضگی کئی حوالوں سے ٹھیک بھی ہوگی, لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی, کام ہوتا نظر نہیں آئے گا, صوبہ چلتا ہوا نظر آئے گا, تو کرٹیسزم ہوگا اور پھر یہ آپ کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اویس صاحب نے میں جوائن کر لیا. اویس صاحب آپ بتائیے گا, آپ جیسے بات کر رہے تھے اس کو بھی کنٹینیو کیجیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا یہ تبدیلی متوقع ہے؟ جس طرح سے پہلے خبریں گردش ہوئیں, پھر نہ کر دی گئی, آج تردید کر دی گئی, کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, وزیر اعظم کو ابھی بھی عثمان بزدار پر پورا اعتماد ہے. دیکھیں ہمارے, اب آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے جی ماری, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے یس اور نو بتا دیجئے. آواز اسٹوڈیو میں آواز نہیں آ رہی ہے. جی میں آپ کی آواز بہت کلیئر سن سکتا ہوں, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آواز آ رہی ہے, بتائیے. جی 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 دیکھیں شام صاحب, بات یہ ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کی سلیکشن ہوئی عثمان بزدار صاحب کی, کس طرح یہ وسیم اکرم پلس قرار دیے گئے. یہ کمپرومائز کینڈیڈیٹ کے طور پر آئے تھے. آپ کو اچھی طرح پتا ہے اور ہمیں بھی اچھی طرح پتا ہے کہ پنجاب کے اندر جب تھن میجورٹی کے ساتھ آئے, امیدوار بہت تھے. تنظیم تحریک انصاف کی اس طرح پنجاب میں اس طرح نہیں مضبوط جس طرح نون لیگ کی ہے, جو ان کے 8 رائیول ہیں. اور اسی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب کا جو سہارا انہیں ملا, تو اس وجہ سے کہ بھائی وہ گھاگ لوگ ہیں, سیاست کو اچھی طرح جانتے ہیں, شریف خاندان کی اچھی بری جو ان کی چالیں ہیں سیاست کی ان کو بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں. تو یہ بیٹھیں گے اور شولڈر سپورٹ دیں گے, اپنا کاندھا دیں گے تحریک انصاف کے چیف منسٹر امیدوار کو, جو نومولود حکومت وہاں پہ قائم ہوگی. تو دیکھیے عثمان بزدار صاحب کیوں آئے یہ ہمیں علم ہے. شامل قریشی صاحب کینڈیڈیٹ تھے, خود سرور صاحب جو گورنر ہیں پنجاب کے وہ ایک زمانے میں خواہش مند تھے, چودھری پرویز الہی امیدوار تھے, پھر فواد چودھری صاحب جو اس وقت بیان دے رہے ہیں, ہماری بہت اچھی ان کے ساتھ تعلق ہے, وہ بھی خواہش مند تھے, علیم خان صاحب خواہش مند تھے. تو ہر خواہش ایسی کہ اس پہ دم نکلے. تو اسی وجہ سے ایک ایسے کینڈیڈیٹ کے سپورٹ, ایک کینڈیڈیٹ کا سلیکشن ہوا جو اس طرح تحریک انصاف کے ساتھ نتی نہیں تھا, اس کا ایک پریشر گروپ وتن تحریک انصاف نہیں تھا. اب عثمان بزدار صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عثمان بزدار صاحب پوزیشن سے ہلیں, کیونکہ وہ انہیں تابعدار سمجھتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کی اس خاندان کے ساتھ اس وقت سے تعلق ہے جب ان کے والد عثمان بزدار صاحب کے اپنے حلقے سے امیدوار کھڑے ہوئے تھے لوکل باڈیز کے اندر. تو چودھری پرویز الہی صاحب پرائیویٹ حلقوں میں یہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے گیا تو وہاں پہ گاؤں میں اور دیہاتوں میں ہیلی کاپٹر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا لوگوں نے. تو یہ ہمارے تابعدار ہیں, اور اسی وجہ سے چودھری پرویز الہی صاحب نہیں, جتنے بھی ناراض ہو جائیں, وہ نہیں چاہیں گے کہ عثمان بزدار صاحب وہاں سے ہلیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار صاحب, یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو ایک سے زائد مرتبہ یہ کہا گیا کہ دیکھیں پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, آدھی سے زیادہ ملک کی جو آبادی ہے وہاں پر ہے, مسائل بہت ہیں, آپ کے
जो सियासी हरीफ है शरीफ खानदान, उनकी जड़ें वहां पर है, पटवारी से लेके और डीसी और ब्यूरोक्रेट्स टॉप पोजीशन पे उनके लगाए हुए हैं, तो आप कोई अच्छा वहां पे उम्मीदवार चुने। सॉरी, लेकिन मैं समझता अवैस हूं साहब कि- को थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया, मैं चाहूँगा इस पर जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तानी सियासत पे। ये बताएं, जो अभी आपने जो बात की, बड़ी अहम बात की है कि लोग देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की बड़ी पार्टी, पंजाब में बड़ी पार्टी दोबारा से रिवाइव हो रही है, उसको काउंटर करने के लिए एक तकड़ा आदमी होना चाहिए था, वो नहीं लगाया गया। मैं अगर अवैस साहब से पूछूं कि क्या मजबूरी है प्राइम मिनिस्टर की कि बावजूद इतनी तनकीद के, बावजूद हमारे मुख्तदर हलकों के कहने के, और इतना मीडिया में बातें हुई, थिंक टैंक हर आदमी कह रहा है कि भाई उनके बस की बात नहीं है, तो मैं अगर आपसे अवैस पूछूं कि क्या प्राइम मिनिस्टर की कितनी बड़ी मजबूरी है कि उनको हटा नहीं सकते, कोई दूसरा आदमी नहीं आ सकता? एहतसाब साहब, एक तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जो इनकी सिलेक्शन है उसके बहुत सारे अवामिल हैं, और वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि अगर पार्टी के अंदर से एक कैंडिडेट आएगा तो पार्टी में टूट फूट बहुत हो सकती है। यानी कि अगर वो फवाद चौधरी साहब को लगाते हैं मिसाल के तौर पे, तो 3-4 जो वहां पे ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। फिर अगर वो शामुल कुरैशी साहब को वजारत खारजा से हटा के वहां पे लगाते हैं, तो फिर एक पूरा जहांगीर तरीन साहब के साथ जो शुरू से इब्तदाई दिनों से तहरीक इंसाफ में काफिला चल रहा था, वो फिर पार्टी में एक्टिव हो जाएगा और पार्टी की पॉलिसीज के खिलाफ बात करने लगेगा, मीडिया को इंफॉर्मेशन लीक करने लगेगा। तो उस्मान बुज़दार साहब पे एतमाद, ये उनके साथ एक चीफ सेक्रेटरी भी लगाए थे, बहुत ही काबिल चीफ सेक्रेटरी, जो जिनको छोड़ना पड़ा सिर्फ इसी सियासी चपकलिश की वजह से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब पे अभी भी एक कंप्रोमाइज कैंडिडेट है। इमरान खान साहब इस वक्त भी ये समझते हैं कि पंजाब के में मरकज से बैठकर और अच्छे ब्यूरोक्रेट्स या अच्छे सियासतदान या चौधरी बिरादरान के मशवरों से पंजाब को अभी भी चलाया जा सकता है। इसी और पर उस्मान बुज़दार इसी पर मैं अगर बैरिस्टर साहब से पूछ लूं, बैरिस्टर साहब कैसा रहेगा तजुर्बा अगर हम विफाक से पंजाब को चलाएं? तो बड़ा तल्ख रहेगा। पहले तो आपने ये देखना है कि वफाक चल रहा है या नहीं चल रहा। हम एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं। आप मुझे एक बंदे का नाम बता दें, एक मिनिस्ट्री बता दें जो चल रही है और जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो तब्दीली के नारों के मुताबिक चल रही है। आप एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स ही वाज नॉट मेंट टू बी डिलीवरिंग एंड ही फेल्ड टू डिलीवर। तो किसी को शक भी नहीं था कि वो डिलीवर नहीं करेगा। लेकिन वफाक में कौन सी मिनिस्ट्री है जो डिलीवर कर रही है? आप अपनी मिनिस्ट्री देखें, जो हवाबाजी की मिनिस्ट्री है वो क्या काम कर रही है। फवाद चौधरी से पूछ लें कि व्हाट हैज ही डिलीवर्ड। असद उमर से पूछ लें उसने कौन सी डिलीवरी की है। तो कोई एक बंदा तो बता देना। वफाक खुद नहीं चल रहा तो वफाक यहाँ से बैठ के पंजाब को क्या चलाएगा? ये तो हमें तो वैसे ही हम बातों को लंबा कर रहे हैं। दिस गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली फेल्ड टू डिलीवर। अब कोई बैठे या ना बैठे, मुख्तदर हल्के पे बात करें या ना करें, वफाक हैज फेल्ड। कंसिक्वेंटली सूबा तो वैसे ही फेल होना है क्योंकि उसके अंदर जो टीम लगाई गई है उसका मकसद ही नहीं था डिलीवर करने का। ठीक है, यानी कि ये तजुर्बा जो है वो कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि फेडरल में भी जो लोग हैं वो डिलीवर नहीं कर पाए। एहतशाम साहब, मैं कमेंट लूंगी लेकिन यहाँ पे ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करेंगे। और अवैस साहब ने बड़ी बात के कह रहे हैं बहुत तल्ख ये तजुर्बा रहेगा अगर हमने किया, तो उनसे पूछेंगे कैसे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतशाम साहब, आपके नज़दीक आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो तजुर्बा है अगर हम पंजाब को वफाक से चलाएं? अवैस साहब ने तो कहते बहुत तल्ख रहेगा, आपको क्या लग रहा है? बहुत तल्ख रहेगा। एक और मेरा ख्याल है जिस पे बात बहुत कम हुई है हमारे शो में और बाकी जगहों पे भी हो रही है कि पंजाब में करप्शन के मामला भी बहुत आगे चले गए। अब देखिए, माजरत के साथ उनके छोटे भाई पे इल्ज़ाम लगता है कि वो गो बिटवीन है, उनके ज़रिए पैसे दिलवाए जाते हैं, किए जाते हैं। फिर जरताज गुल का बड़ा वाक़या आपने देखा कि और डेरा गाजी खां के लिए 20 लाख मंजूर हुआ बार के लिए और 10 लाख रुपया वो साहब खुद कह रहे हैं, बार के सदर जो हैं, कि मुझसे जरताज गुल ने करवाया कि जी मेरे मियाँ को 10 लाख दिए जाएँ। वो फिर उन्होंने कहा अच्छा क्या कैश कैसे करोगे, मुझे करके दिखाओ। वो मामला भी लटक गया। सवाल है करप्शन की कहानियाँ। तो फिर आप देख लें जिस तरह वज़ीर साहब
وہاں پہ ان کو سیک کیا کہ ایڈوائزر انفارمیشن کے وہاں پہ KP میں ہوا. دیکھیں مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے, بڑا اچھا پوائنٹ دیا تھا اعظم سلیمان کے بارے میں, چیف سیکرٹری جو آخری جن کو ہٹایا گیا تھا, میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان صاحب بہت لائق آدمی ہیں اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. اب آخری جب بندے وہ تھے, وہ کہا جاتا ہے انہوں نے بہت اچھے مشورے دیے. بائی دی وے بالکل صحیح بات ہے, باجوہ صاحب کے وہ بیچمیٹ بھی رہے ہیں, اور وہ اگر ان کے ساتھ رہ کے ان کو نہیں چلا سکے تو پھر کون سپورٹ کرے گا, کون کیسے معاملات ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ جی جو جس طرح اویس بات کر رہے تھے, ایک بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دوسری بات اویس صاحب سے پوچھ سکتے ہیں ہم کہ بھئی جب آپشن نہیں ہے کہ وہاں پہ مختلف پاور سینٹر ہیں, شاہ محمد قریشی کو بنائیں گے تو اور مسائل ہیں, پھر آپ آ جائیں چودھریوں کو بنائیں گے, گورنر پنجاب کے بندے ہیں, اسی طرح سے پھر جہانگیر ترین کے بندے ہیں, اپنا کیا کہتے ہیں علیم خان صاحب, ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پروسیس میں جو نقصان ہو رہا ہے, نقصان یہ ہے کہ جی کوئی حکمت عملی نہیں ہے, کوئی گورننس نہیں ہے, صوبہ چل نہیں رہا, سٹینڈ سل ہو گئی ہے, بیوروکریسی میں ناراضگی ہے, پارٹی کے اندر ناراضگی ہے, اتحادی خوش نہیں ہے. تو اس مسئلے کو بھی تو ٹیک اپ کرنا پڑے گا نا. کب تک آپ مرکز سے پنجاب کو چلائیں گے؟ اب یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے. اب ذرا تھوڑا معاملہ رکا ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے ہفتے میں 2 ملاقاتیں بھی ہوتی تھی, ان کو بلایا جاتا تھا, PM صاحب ان کو انسٹرکٹ کرتے تھے, اور اطلاعات میں کبھی کبھی ناراضگی کا بھی اظہار کرتے تھے, بھی سب کچھ آپ کو دے دیا گیا. دیکھیں وہ بول نہیں پا رہے, وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہے, اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے, کوئی ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں شروع, اپنا پروجیکٹ نہیں شروع ہو چکا. ہمارے رپورٹر نے ان سے پوچھا تھا جی کوئی بتا دیں پنجاب میں آپ تک کوئی آپ نے پروجیکٹ شروع کیا, تو انہوں نے کہا بہت سارے شروع کیے. انہوں نے کہا ایک کا نام بتا دیں, انہوں نے کہا گھر آ جائیں, آفس آ جائیں, میں آپ کو بتا دوں گا. تو مطلب ہے کہ ہر چیز رکی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس بات کو اگر ہم لے لیں کہ جی پرائم منسٹر کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جس کو بھی لے کے آئیں گے مسائل پیدا کرے گا. سوال ہے وہ تو پیدا کرے گا جو بندہ ڈیلیور نہیں کر رہا, اس کا کیا کریں گے. لیکن اسی پر احتشام صاحب, جو اپوزیشن کی اور ایک گورنمنٹ کی آپس میں ایک لڑائی چل رہی ہے, وہ بھی آپس میں ایک پیج پہ نہیں آ رہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اور یہ پاکستان کی سب سے میں سمجھتا ہوں کہ کمزور اپوزیشن ہے جو مرکز کو دکھائی دے رہی ہے, PTI حکومت کو دکھائی دے رہی ہے. باوجود ان کے اپنے اختلافات بھی ہیں, پھر ان کی مشکلات بھی ہیں, نیب کیسز بھی ہیں, لیکن اتنی کمزور اپوزیشن کسی کو نہیں ملی. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی, اور آئے دن جس طرح وہ بیان بازی ان کی طرف سے ہوتی ہے, مقدمے بازیوں کا ذکر ہوتا ہے, نیب نیازی نیکسس کی وہ بات کر رہے ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں, پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں, بیک ٹو بیک پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, اور میڈیا بھی اب ان کو بڑی حد تک کوریج دے رہا ہے, سپورٹ دے رہا ہے. اسی وجہ سے میڈیا سے بھی PTI کے لوگ ناراض ہیں. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ انہیں کسی نہ کسی لیول پہ ان کو بیٹھنا پڑے گا, بیٹھنے سے انکار کر کے. اور یہ ضرور بتایا گیا اویس کہ یہ جو عام طور پہ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ان کو خوف ہے پرائم منسٹر صاحب کو, ان کے لوگوں کو, کہ جی یہ پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کرے گا PTI کا اگر وہ اپوزیشن کے لوگوں سے ہاتھ ملائیں گے. یہ فیئر فیکٹر کیا ہے؟ نہیں احتشام صاحب, اگر بالکل اس پہ بات کریں تو یہ تو ہے ایک پولیٹیکل کاسٹ جڑی ہوئی ہے, کیونکہ پوری جو جدوجہد ہے یا پوری تحریک جو ہے تحریک انصاف کی, وہ اس بات پر اس کا محور ہے یا مرکوز ہے کہ ماضی کے جو حکمران تھے وہ لٹیرے تھے, چاہے وہ شریف خاندان ہو چاہے وہ زرداری کمپنی ہو. تو اب وہ سمجھتے ہیں غلط یا صحیح, ظاہری بات ہے کہ اپوزیشن میں کردار دوسرا ہونا چاہیے, اقتدار میں دوسرا ہونا چاہیے, اور اتنا پیرانوئی نہیں ہونا چاہیے, اور اتنا ڈیپ روٹڈ یہ جو خوف ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ سیاست کے اندر جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ سینسزم کی سیاست, وہ کرٹیسزم کی سیاست جو پوری دنیا میں موجود ہوتی ہے, اپوزیشن میں زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر وہ راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے کہ جو آپ کے وزراء جن کا نہ لینا دینا ہے احتساب سے, وہ بھی صبح سے لے کے رات تک اگر یہی منترا پڑھتے رہیں گے تو ان کی منسٹریز بھی جو ہے وہ افیکٹ کریں گی, امپیکٹ اس پہ بھی آئے گا. وہ کام اور ڈیلیوری جو ہے نا گورننس کے اس میں میرے خیال میں وہ بھی حائل ہو رہا ہے. تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ ایروڈ ہوگا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما اور قیادت کہ اگر وہ شریف خاندان یا زرداری اینڈ کمپنی سے ہاتھ ملائیں گے, ان کے ساتھ ان کا فوٹو آپ ہوگا, یہ بات تو طے ہے. لیکن دوسری طرف اگر احتشام صاحب دیکھیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے, آپ کو کرنا ہے نہ تو آپ پولیٹیکل بیگیج لے کر آئے تھے اپنے کندھوں پر, جس طرح نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ وڈیروں کا ہوتا ہے, جاگیرداروں کا ہوتا ہے, اسی طرح نون لیگ کے ساتھ جاگیرداروں کا ہوتا ہے, تاجروں کا ہوتا ہے, ٹریڈر کمیونٹی کا ہوتا ہے.
تو آپ کیا لے کر آئے تھے؟ آپ پولیٹیکل بیگیج تھا نہیں، ہم یہ سمجھ رہے تھے اور ابھی بھی سمجھتے ہیں ان کو کرنا کیا چاہیے، اپنی تنظیمیں نو کرنی چاہیے پورے ملک کے اندر. لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے، جو آپ کا انٹیگرل پارٹ تھا ویژن کا، اس کو آپ اویس تنظیمیں نو کس کی کرنی چاہیے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب پارٹی کم ہے اور فین کلب زیادہ ہے. نہیں، میرے خیال میں دیکھیں پاپولر پارٹی یا پاپولسٹ اپروچ کے ساتھ جو پارٹی آگے جاتی ہے اس کا کچھ ایسے ہی ظاہر باتیں ہوتا ہے، لیکن آرگنائزیشن تو ہو سکتی ہے، چاہے وہ ٹائیگر فورس کے نام پر ہو، چاہے میں اور آپ اس سے اختلاف کرتے ہوں یا اتفاق کرتے ہوں، دیٹ از beside the point. لیکن اگر آپ نے 17 ملین ووٹ لیے ہیں 2018 میں، دیکھیں احتشام صاحب، ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے جو اس وقت حائل ہو رہا ہے اپوزیشن اور حکومت کے مابین، وہ ہے پرسپشن اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو نہ ماننا. تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 12-13 ملین جو ان کا 2018 کا مینڈیٹ ہے اس کو نہیں مانتی، اور جو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں وہ 17 ملین یا 16 ملین جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا تحریک انصاف کا اس کو نہیں مانتی. جب یہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے سیاست ہماری ملک کی بدقسمتی سے وہ انتہا پسندی کی طرف جائے گی، اور وہ انتہا پسندی صحافت پر امپیکٹ کرے گی، اور سارے ہمارے جو اگر پولیٹیکل ایریا میں وہ ایکسٹریمزم آتی ہے، پولیٹیکل ایکسٹریمزم، اسی وجہ سے پارلیمنٹ کا ماحول پراگندہ رہے گا، وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اور میڈیا پہ جو اس وقت لڑائیاں ہو رہی ہیں اپوزیشن اور حکومت جماعت کی، وہ بھی اس میں بھی تلخی مزید آئے گی جو امپیکٹ کرے گی آپ کے گورننس پر، اور جو امپیکٹ کرے گی جو ملک کو درپیش بنیادی مسائل ہو سکے گی. ٹھیک ہے، ویسے میں چاہوں گی شعیب صاحب سے کامنٹ لے لوں، پھر میں نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کروں. شعیب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے میرے خیال سے شعیب صاحب لائن پر نہیں ہے. اس میں ایک چیز جو ہے نا، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا بریش صاحب، یہ چیز بتائیے گا، جس طرف اشارہ کیا اویس توحید صاحب نے بھی، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات اپوزیشن گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے دکھائی دیتا ہے وہ مرکز اور سندھ حکومت کے اختیارات، تعلقات خراب ہونے ہیں. مراد علی شاہ صاحب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے ریونیو اکٹھا نہیں کریں گے، ہم ریونیو دیں گے. لوگ کہتے ہیں شارٹ آف بغاوت، یہ بھی اسی طرح کا سٹیٹمنٹ تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیسے اپنے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو اپنے ساتھ رکھنی، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں شام صاحب، آپ اس قسم کا تجزیہ آپ بہت زیادہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ دس از دی ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ آپ چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں. اگر چھوٹے صوبے آپ کے ساتھ نہیں چل رہے تو دس از یور فالٹ. اگر یہ تو آپ بلیو کرنا چھوڑ دینا کہ جی وہ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے، وہ کرپٹ ہیں. ابھی آپ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں اور اب آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لانی ہوگی. اگر آپ ریئل تبدیلی نہیں لا سکے تو کم از کم اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لے کے آئیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. اگر آپ لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے تو پھر آپ اس کے بعد یہ الزام در الزام ہی چلتا رہے گا. آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو 4-5 سالوں کے بعد اس بات پہ جج کیا جائے گا کہ آپ نے ڈلیور کیا یا نہیں کیا. اور اگر آپ 3-4 سالوں میں چھوٹے صوبوں سے لڑتے ہی رہے اور آپ نے یہ 4-5 سال ضائع کر دیے تو یہ صرف آپ کے 5 سال نہیں ہوں گے، یہ پورے ملک کے 5 سال آپ ضائع کر رہے ہیں. تو آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ جو بھی گورنمنٹ پروونسز میں ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلے. اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے، میرا خیال ہے اویس صاحب بھی اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے. سندھ کے معاملات پیپلز پارٹی کو بہت اچھی طرح، میرا خیال ہے بڑے کم لوگ اتنی اچھی طرح جانتے ہیں جتنا اویس صاحب جانتے ہیں پیپلز پارٹی کو. اب دیکھیں بات یہ کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کووڈ-19 کے کانٹیسٹ میں جس طریقے سے تعلقات خراب ہوئے، شروع میں کہا جاتا ہے لاک ڈاؤن کرنے والا معاملہ مراد علی شاہ صاحب کا بڑا سکسیسفل تھا، اس پہ بحث شروع ہو گئی. اب اس قدر بحث شروع ہو گئی ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی انتہا ہو گئی ہے کہ اب علی زیدی صاحب ایک نیا ایشو لے کے آ گئے ہیں کہ جی وہ پہلے دکھائیں لا کے زرداری صاحب کے وصیت نامہ مرحومہ کا جو تھا کہ جی آپ نے پارٹی پہ کیسے قبضہ کر لیا آپ نے، مطلب وہ گڑھے جو ہے نا مردہ گڑھے اکھاڑے جا رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے. اب سوال یہ کہ آپ کو کوئی ورکنگ ریلیشن شپ تو رکھنا ہے صوبے کے ساتھ. بھائی ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھنے
میرا خیال کوئی دن جاتا نہیں ہے کہ 2 کیبنٹ کے وزیر بولتے ہیں, 2 پارٹی کے بندے وہاں سے پی ٹی آئی کے بات کرتے ہیں, وہاں سے جواب میں پھر آپ دیکھ لیں. احتشام صاحب وہی ہے کہ بس تلخ کلامی چل رہی ہے, ڈیلیور کوئی پا رہا ہے. بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کریں گے. کلبھوشن یادو کو دوسری بار کونسلر رسائی دے دی گئی ہے. اب اس کا آگے کیا امپیکٹ ہوگا, انڈیا کا کیا ریاکشن ہوگا, پاکستان اس کو کس طرح ڈیل کرے گا, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کلبھوشن یادو کو دوسری بار کونسلر رسائی دے دی گئی ہے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان سامنے آیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئے تھے کونسلرز انہوں نے ملاقات نہیں کی ہے. کلبھوشن یادو جو ہے وہ آوازیں لگاتے رہے ہیں. پہلے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی کہ جو آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوگی اس کو ہٹایا جائے, اس کے بعد بیریئر کو ختم کیا جائے. تمام کنڈیشنز بھی مانی گئی, اس کے باوجود انہوں نے کلبھوشن یادو سے ملاقات نہیں کی ہے. بیرسٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے, اس پر کامنٹ کیجئے گا کہ وہ کیوں نہیں ملاقات کر کے گئے. اچھا, اس میں ماریا ایک بہت انٹرسٹنگ کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ایک تو انڈیا یہ تو ہمیں کرے گا ملاقات کے, جو بہت زبردست انہوں نے ڈرامہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے آئی سی جے کی جورسڈکشن سے اپنے آپ کو کلا تعلق کر لیا. انہوں نے اپنا اس کی جورسڈکشن کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا. اچھا, جو کلبھوشن یادو کی ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد انڈیا نے آئی سی جے کو لیٹر لکھ دیا کہ ہمارے جو بھی معاملات ہوں گے جس میں ہماری سیکورٹی کنسرن ہوں گے, جس میں ہماری انٹرنل ایشوز انوالو ہوں گے, وہ ہم آئی سی جے میں نہیں لے جا سکتے. تو انڈیا نے ہمارے ساتھ ایک فکس یہ بھی کی کہ پہلے ہمیں وہ آئی سی جے لے گئے جب کلبھوشن کا آرڈر آ گیا, تو اس کے بعد انہوں نے اس کی جورسڈکشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. تو ابھی تو یہ انڈیا بہت سارے ڈرامے کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل سامنا بھی ہے. تو میری تو اپنے حکومت وقت سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس چیز کا اچھے طریقے سے ادراک کریں, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت اعلیٰ نسل کی ایک اعلیٰ قسم کی سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف. تو یہ جب تک ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی ہم آگے نہیں چل سکتے. ابھی وہ یہ جا کے بیان آگے کیا دیں گے کہ ہمیں ایکسیس نہیں ملا, ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں ملا, ہم گئے اور ہمیں ایکسیس نہیں ملا. تو یہ سارا جو ہے لارجر جو ڈرامہ ہے اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ آئی سی جے میں اب یہ معاملہ آگے نہ چل سکے. ٹھیک ہے, اویس صاحب اس پر آپ کامنٹ کیجئے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جس طرح سے بھی بیرسٹر صاحب نے پوائنٹ اٹھایا, کہہ رہے ہیں کہ بھارت ابھی آگے مزید اور ڈرامے کرنے والا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت مسائل کریٹ کرے گا. ارے دیکھیں, کلبھوشن کے معاملے میں تو یہ تو بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ریاستی دہشت گردی اور جاسوسی کی صورت میں پورا ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے کلبھوشن یادو, اور بلوچستان سے جن کو اریسٹ کیا گیا, چابہار میں ان کی رہائش تھی, اور یہ حاضر سروس. اس سے پہلے تو یہ الزام لگتے تھے ایک دوسرے مالک پہ کہ جی ایک گیا حاضر سروس, یہ تو حاضر سروس. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ریاستی جو آپ کی دخل اندازی ہے اور تخریب کاری کی کارروائیاں ہیں بلوچستان اور سندھ میں یا پاکستان کے اندر, اس کے اندر ایک پورا نیٹ ورک پکڑا گیا کلبھوشن یادو کے کیس میں. اب کلبھوشن یادو کا جو کونسلر رسائی کا جو معاملہ ہے, یہ ایک ہکپس ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اصل مسئلہ ہے پاکستان نے جو کمپلائی کیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو, وہ یہ کیا ہے کہ جی 60 دن کے اندر, مئی سے لے کر 60 دن ہیں, اور ان کو جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل انہوں نے کرنی ہے کلبھوشن یادو نے, اور وہ پاکستان کے قانون کے مطابق آئی ایس سی کے جو رول ریگولیشن ہے اس کے مطابق ہم لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ بالکل نظر ثانی کی اپیل کی, وہ نہیں کر رہے. اس میں کلبھوشن یادو خود کر سکتے ہیں, ان کا ریپرزنٹیٹیو کر سکتا ہے, اور پھر جو ان کے کونسل خانہ ہے اس کے کوئی اہلکار جو ہیں وہ نظر ثانی کی اپیل کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں وہ انہیں کرنا چاہیے تاکہ کیس آگے بڑھے. مرسی جو پٹیشن ہے ان کی کہ آرمی چیف یا پریزیڈنٹ جو ہے ان کو رحم دے دیں, وہ تو معافی دے دیں, وہ تو نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر within پاکستان یا within کنٹری ایک پورا ریئیکشن ہے اس پہ, پورا اسٹیٹ کے جو معاملات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ میرے خیال میں وہ تو نہیں ہونا کہ ان کو وہاں سے معافی مل جائے. یہ نظر ثانی کی اپیل کریں جو آئی ایس ڈی نے ریکمینڈ کیا تھا,
اور وہی پاکستان چاہ رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ہیکپس ہیں کہ یہ انہوں نے یہ نہیں کیا, ان کو یہ ہوگا, یہ تو ڈرامے بازی کرتے رہیں گے. لیکن ایک جو بہت بڑی ان کی چال کو جو جھٹکا پہنچا ہے وہ پہنچا ہے خود ان کے میڈیا کی خبروں کی صورت میں. وہ ہے چابہار کے اندر, جہاں پر انڈیا جو ہے چابہار میں ریلوے پروجیکٹ جو ہے, جو نریندر مودی خود وہاں پہ ایران گئے تھے اور ایران کے ساتھ ایک نیکسس بنانا چاہ رہے تھے, وہ اب ان کا ایگزٹ ہو گیا ہے. اور ایران اور چائنا کا ان پرنسپل ایک اصولی فیصلہ ہوا ہے کہ $400 بلین کا 25 سال پہ معاہد, کئی دہائیوں پر معاہد جو ہے وہ معاہدہ چلے گا. تو اس سے خطے پر اور بہت اثرات پڑیں گے, پاکستان پہ بہت اثرات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن انڈیا کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اسی پر میں چاہوں گے احتشام صاحب سے بھی کامنٹ دے لوں. چابہار کے اوپر تو بات بڑی سیدھی سی ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان اب چیخ رہا ہے کہ جی ہمیں چھوڑ کے, کیونکہ $400 بلین چائنا خرچ کر رہا ہے, تو بھئی اصل تو بات یہ ہے کہ آپ نے کام ہی نہیں شروع کیا, اس لیے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سینکشن کی وجہ سے جو ڈیلیور کرنا چاہا, جو کام کرنا تھا اس پہ کیا ہی نہیں انڈیا نے, تو مجبوراً چائنا کے ساتھ گیا. چائنا تو پرواہ نہیں کرتا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سینکشن پہ. دیکھیں کلبھوشن کا معاملہ بڑا سیدھا سا ہے. جب ان کو کہا گیا کہ جی کونسلر ایکسیس کے ساتھ ساتھ آپ جس طرح اویس بتا رہے ہیں کہ آپ نظر ثانی کی اپیل کریں, تو ہندوستان نے کہا کہ جی وکیل ہم پاکستان سے نہیں لیں گے, ہمیں دیا جائے, ہندوستان سے وکیل جائے گا. لا آف دی لینڈ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ہندوستان سے وکیل کریں, ایسا نہیں اجازت دی جا سکتی. ایک یہ بات تھی. دوسرا وہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے تو ریم کی اپیل کیا ہے, جو آرمی چیف کو کیا ہے وہ مان جائیں, ریویو نہیں کریں گے. یہیں سے پتہ چلتا ہے ان کا کیس کتنا ویک ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ہدایت کے مطابق باقاعدہ کونسلر ایکسیس دی گئی ہے, ہم ان کی ڈائریکشن پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ ہے. اصل مسئلہ وہی ہے کہ ہندوستان بیک فٹ پہ ہے. ہندوستان آج جس طرح آپ دیکھ لیں رسوا ہو رہا ہے, سارے جس کو کہنا چاہیے ہمسایوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں, چاہے نیپال ہے, چاہے بنگلہ دیش ہے, چاہے سری لنکا ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے چائنا ہے, چاہے مالدیپ ہے, اور چاہے جناب افغانستان ہے. تو ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہیے. ان کی جو $3 بلین کی انویسٹمنٹ انہوں نے افغانستان میں کی ہے وہ بھی چھٹی ہو گئی ہے. طالبان نے کہہ دیا ہے بڑا واضح طور پہ کہ ہندوستان دہشت گردوں کی افغانستان میں مدد کرتا رہا ہے, تو ان کا تو فیوچر کہیں بھی نہیں ہے. تو اب میرا خیال ہے چابہار کے بعد تو ہندوستان کا میڈیا تو چلائے. میڈیا تو کیا رہ گیا جو کارپوریٹ سیکٹر نے خریدا ہوا ہے, اور مودی ان کو کوئی سپورٹ کرتا ہے, بزنس دیتا ہے ان کو, تو وہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے ان کا, جنہوں نے ٹیلی ویژن خرید لیے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے. وہاں کسی قسم کا کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے, وہاں پہ کسی طرح کا کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ کام کی آپ صافت دیکھیں وہ نظر نہیں آتی آپ کو. ٹھیک ہے. اویس صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ساری چال چل رہا ہے یہ چابہار کی اسی کی وجہ سے چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, انڈیا کے جو ہیں وہ اسٹیکس انہوں نے بہت رکھے ہوئے تھے کہ وہ ایران کے ذریعے افغانستان پہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کریں گے, کیونکہ جو انتہائی پاکستان فورسز ہیں, ناردرن لائنز کی فورسز ہیں, خود اشرف غنی صاحب کا جھکاؤ کافی دلی کی طرف ہو گیا تھا, تو وہ اس سب کو ایک اپنے کیپٹلائز کرنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف ایک پورا محاذ بنائیں گے, چابہار سے بھی ایران کو ساتھ رکھیں گے, اور پھر افغانستان سے بلوچستان یا پاکستان کے علاقوں کے اندر تخریب کاری کی کارروائیاں رکھیں گے اور ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب چائنا کا اگر ایران کے ساتھ یہ فارملائز ہو جاتا ہے, جو اصولی فیصلہ ہو چکا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا کو ایکسس ملے گی تیل کی, سارے گڈز کی ایران سے, اور وہ بلوچستان سے سی پیک کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں, چابہار پورٹ سے گوادر پورٹ آ سکتے ہیں, گوادر پورٹ سے سنکیانگ روڈ لنک سے جا سکتے ہیں. تو اس میں فائدہ چائنا کا بھی بہت ہے, لیکن اسٹریٹجک جو الائنس ہے ایران اور چائنا کا, چائنا تو دیکھیں مرتا کیا نہ کرتا کہ ایران پہ تو ویسے ہی اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں امریکہ کی, تو انہوں نے ظاہری بات ہے کہ $400 بلین کا معاہدہ ایسے معاملات پر جہاں پر پوری ویسٹرن بلاک جو ہے وہ چائنا کے اگینسٹ ہوا ہے, ایران پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں, تو اس میں انہوں نے یہ قبول کیا اور بالکل صحیح کیا. میں سمجھتا ہوں اس کے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خطرات بھی ہے. وہ خطرات یہ ہے کہ انڈیا را اور این ڈی ایس کا اگر نیکسس تخریب کاری کی کارروائی کر سکتا ہے, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ ہوا معاملات, بلوچستان کے اندر ابھی پنجگور کے اندر اور دوسری جگہوں پہ ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملے ہوئے, تو وہ آپ خطرات
وہ جو ہیں وہ بڑھیں گے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز تیار ہیں، رہنا چاہیے، لیکن یہ جو معاہدہ ہے اس سے بہت بہت بڑا امپیکٹ ہوگا پورے ریجن کے۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، لاسٹ منٹ ہے، کامنٹ کیجیے گا، کیا فیوچر ہے اس کیس کا، کیا ہوگا آگے؟ آگے دیکھیں جی، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اگر اس پہ مزید کوئی بات ہونی ہے تو آئی سی جے میں تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ دے ہیو آپٹڈ آؤٹ آف آئی سی جے، اور انہوں نے بڑا کلیورلی موو کیا ہے۔ تو ہمیں تو اس میں یہی کرنا چاہیے کہ ہم بھی ان کو یہ بتا دیں، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کو بھی ایک لیٹر آئی سی جے کو لکھنا چاہیے جس میں یہ کچھ چیزیں ڈالی جائیں کہ کل ہمارے خلاف آئی سی جے استعمال نہ ہو۔ یہاں تک کہ اس کا تعلق ہے he has been committing acts of terrorism in Pakistan۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے مطابق عمل کریں، اس کے مطابق کریں، وہ تو ہم نے کھینچ کے آئی سی جے لے گئے، ہماری طرف سے تھوڑی سی بےوقوفی تھی کہ ہم ان کو پہلے بانپ نہیں سکتے۔ اگر ہم اس وقت ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، معذرت کے ساتھ پروگرام کا ویسا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، پھر کبھی اس موضوع پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور ویسا بہت شکریہ اپنے پروگرام کو اپنا وقت دیا، بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اپنے پروگرام کو اپنا وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے منڈے کو ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔